जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की छठी किताब नीले परिंदे की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। चौदहवीं की चांदनी पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। सन्नाटे और चांदनी का हसीन इम्तजाज सदियों पुरानी चट्टानों को गोया झंझोड़ कर जगा रहा था। एक लामुतनाही सुकूत के बावजूद भी न जाने क्यों माहौल बड़ा जानदार मालूम हो रहा था। पहाड़ों में चकराती हुई स्याह सड़क पर जो बुलंदी से किसी बल खाए हुए सांप से मुशाबा नजर आती थी, एक लंबी सी कार दौड़ती दिखाई दे रही थी। अचानक वो एक जगह रुक गई और स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी बुड़बड़ाने लगा। क्या हो गया है भाई? उसने उसे दोबारा स्टार्ट किया। इंजन जागा, एक मुख्तसर सी अंगड़ाई ली और फिर सो गया। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद भी इंजन होश में ना आया। यार धक्का लगाना पड़ेगा, उसने पीछे मुड़कर कहा, मगर पिछली सीट से खराटे ही बुलंद होते रहे। उसने दोनों घुटने सीट पर टेक कर बैठते हुए सोने वाले को बुरी तरह झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खराटे बदस्तूर जारी रहे। आखिर जगाने वाला सोने वाले पर चढ़ ही बैठा। अरे अरे, बचाओ बचाओ! अचानक सोने वाले ने हल्क फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जगाने वाले ने किसी न किसी तरह खींच खांच कर उसे नीचे उतार ही दिया। हैं? मैं कहाँ हूं? जागने वाला आंखें मल मल कर चारों तरफ देखने लगा। इमरान के बच्चे, होश में आओ, दूसरे ने कहा। बच्चे? खुदा की कसम एक भी नहीं है, अभी तो मुर्गी अंडों ही पर बैठी हुई है। सुपर फयाज, कार स्टार्ट नहीं हो रही, कैप्टन फयाज ने कहा। जब चले थे तब तो शायद स्टार्ट हो गई थी। चलो धक्का लगाओ। इमरान ने उसके शाने पकड़े और धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये क्या बेहूदगी है, मैं थप्पड़ रसीद कर दूंगा। फयाज पलटकर उससे लिपट पड़ा। हैं? अरे मैं हूं, मर्द हूं। कार धक्का दिए बगैर स्टार्ट नहीं होगी, फयाज हल्क फाड़कर चीखा। तो ऐसा बोलो ना, मैं समझा शायद। वाह यार! फयाज स्टीयरिंग के सामने जा बैठा और इमरान कार को आगे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे, फयाज फिर चीखा। पीछे से! इमरान ने मुंह फेरकर अपनी कार कमर के अगले हिस्से से लगा दी और जोर करने लगा। अरे खुदा गारत करे, सुअर, गधे! फयाज दांत पीस कर रह गया। अब क्या हो गया? इमरान झल्लाए हुए लहजे में बोला। फयाज नीचे उतर आया, चंद लम्हे खड़ा इमरान को घूरता रहा, फिर बेबसी से बोला, क्यों परेशान करते हो? परेशान तुम करते हो या मैं? अच्छा, तुम स्टीयरिंग करो, मैं धक्का देता हूं, फयाज ने कहा। अच्छा बाबा, इमरान पेशानी पर हाथ मारकर बोला। वो अगली सीट पर जा बैठा और कैप्टन फयाज कार को धकेल कर आगे की तरफ बढ़ाने लगा। कार न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि फराटे भरती हुई आगे बढ़ गई। अरे अरे, रुको रुको! फयाज चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो अगले मोड़ पर जाकर नजरों से ओझल हो गई। फयाज बराबर दौड़ता रहा। इसके अलावा और चारा भी क्या था?
وہ دوڑتا رہا حتیٰ کہ طاقت جواب دے گئی اور وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا۔ چڑھائی پر دوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس وقت اس حرکت پر وہ عمران کی بوٹیاں بھی اڑا سکتا تھا، لیکن سانسوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی اعتدال پر آتی گئی۔ عمران پر غصہ آنا قدرتی امر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی فیاض کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے عمران کو کافی پریشان کیا ہے۔ آج شام کو وہ عمران کو تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا۔ عمران کی لا علمی میں روشی سے اس کا سامان سفر پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اور وہ سب کار کی اسٹپنی میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمران آج کل کام کے موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا اسے یہ حرکت کرنی پڑی، اور پھر جب یہ تفریحی سفر طویل ہی ہوتا گیا تو فیاض کو یہ بتانا پڑا کہ وہ اسے سردار گڑھ لے کر جا رہا ہے۔ اس پر عمران ایک لمبی سانس کھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس طرح سردار گڑھ لے جانے کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا، پھر پچھلی سیٹ پر جا کر خراٹے لینے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ پکڑ سکا ہوگا۔ وہ اسی پتھر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ خون کی کافی تھی، سگریٹوں کا کارٹن اور کافی کا تھرموس گاڑی ہی میں رہ گئے تھے، ورنہ وہ اسی پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہونے کی کوشش ضرور کرتا۔ ویسے وہ مطمئن تھا کہ عمران کا مذاق خطرناک صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ وہ واپس ضرور آئے گا اور کچھ تعجب نہیں کہ وہ قریب ہی کہیں ہو۔ فیاض گھٹنوں میں سر دیے عمران ہی کے متعلق سوچتا رہا۔ اسے اس کی بتھیری حرکتیں یاد آ رہی تھیں، وہ حرکتیں جن پر ہنسی اور غصہ ساتھ ہی آتے تھے اور دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہنستے رہیں یا عمران کو مار بیٹھیں۔ حماقت کا اظہار اس کی فطرت کا جزو ثانی بن چکا تھا اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بھی حماقت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا خود کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نپٹائے تھے، کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران کے احمقانہ رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہیں سچ مچ عمران چوٹ نہ دے گیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے کر سردار گڑھ لے کے جا رہا تھا۔ فیاض اٹھا اور دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ چلنے کا انداز عمران ہی کا سا تھا۔ فیاض کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ عمران نے دور ہی سے ہانک لگائی، کپتان صاحب وہ پھر رک گئی ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی، وہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما ضرور، لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ابھی تو اچھے بھلے تھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، فیاض دانت پیس کر بولا۔ اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر لو، کوئی دیکھنے تھوڑی آتا ہے، عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر وہ سالی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاتھ چھوڑو، فیاض نے جھٹکا دے کر کہا، لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی، وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں، عمران بڑی سادگی سے بولا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہو دلا دوں، ٹافیاں دو گے؟ فیاض کا موڈ ٹھیک ہونے میں بہت دیر نہیں لگی۔ وہ کرتا بھی کیا، عمران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔ ویسے اس بار حقیقتاً کار کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عمران نے اپنے کئی منٹ اس کے انجن پر ضائع کیے تھے۔
وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض بے تحاشا دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب کئی منٹ گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر رہے تھے، لیکن کار فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران نے پھر پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، اس وقت تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پڑا سو رہا ہوتا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے کہا، معاملہ 5,000 روپے پر طے ہوا ہے۔ کیسا معاملہ؟ سردار گڑھ میں تمہارا نکاح نہیں ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ہیں؟ پھر کیا یوں ہی مفت میں میرا وقت برباد کرا رہے ہو؟ ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے یار فیاض، میں تنگ آ گیا ہوں۔ تمہاری زبان سے پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں، فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میرے سامنے نہ دہرایا کرو۔ کیس؟ لا حول ولا قوت، میں نے اکثر دائیوں کی زچگی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے۔ سنو عمران، بور نہ کرو، ایسا دلچسپ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ختم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، عمران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بددل ہو جائیں۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا بھی چاہیں تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہنس کر ہی ٹال دے گا۔ فیاض بڑبڑاتا رہا اور عمران کے خراٹے کار میں گونجتے رہے۔ اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا، شاید عمران کچھ سننے کے موڈ ہی میں نہیں تھا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اب سے 50 سال قبل یہاں خاک اڑتی رہی ہوگی، لیکن مٹی کا تیل دریافت ہو جانے سے ایک اچھا خاصا شہر بس گیا تھا۔ شروع میں صرف مزدور طبقہ کی آبادی تھی، آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی اور پھر ایک دن سردار گڑھ جدید طرز کا ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے صرف مٹی کے تیل کے کنووں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریح گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے۔ کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی۔ ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور میں ابھی 11 بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا ہے، خراٹے قطعی بناوٹی ہیں، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحہ رک کر خراٹے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ او مردود! فیاض جلا کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پھر یک بیک بکھلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے چھلانگ لگا دی، مگر اس بار چوٹ اسی کو ہوئی۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر، مگر فیاض بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران اپنی ہی جھونک میں اوندے منہ سڑک پر چلا آیا۔ البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحہ میں وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ تو شرمندگی تھی اور نہ ہی بے اطمینانی۔ فیاض پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آخر فیاض بولا، کپڑے تو جھاڑ لو، اور عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اب جھیمپ نہ مٹاؤ، فیاض پھر ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے ہو،
عمران بگڑ گیا۔ چلو چلو، فیاض نے اسے دھکیل کر عمارہ کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی بتھیری میزیں خالی تھیں۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عمران نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بچے تو خیریت ہیں؟ جی 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 صاحب۔ ویٹر بکھلا کر ہنسنے لگا اور فیاض نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چٹکی لی۔ عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانے میں جو کچھ بھی ہو لاؤ، فیاض نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافحہ کرتے دیکھا تھا وہ اب بھی ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ فیاض کو پھر اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ آج کل فری پاس اور کنسیشن بالکل بند ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض، پرواہ نہ کرو، عمران نے تھوڑی دیر بعد سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا کہ یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ تم ستار گڑھ پہلی بار آئے ہو؟ فیاض بولا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آنے واحد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو۔ میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی حال میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا، عمران آہستہ سے بولا۔ اوہو، تو تم سمجھ گئے۔ فیاض کے لہجے میں دبی ہوئی سی مسرت تھی۔ مگر تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے۔ تب پھر کیا بات ہوئی؟ فیاض نے مایوسی سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا، اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گے نہیں، فیاض نے چہک کر کہا۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ عمران کا لہجہ بہت خشک تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ خام خواہ اپنا وقت برباد کروں؟ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ کچھ بھی کرنا پڑے؟ اچھا، میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہا ہے، میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہذا بکواس بند۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی۔ شاید فیاض بھی بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں یہی، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ واہ رے آپ کی سنجیدگی، عمران چڑھ کر ہاتھ میں جاتا ہوا بولا۔ سام کے پھن پر بٹھا دو مجھے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، خواہ کچھ ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر تھا۔ پھر موڈ خراب کر رہے ہو میرا، بار بار یہی جملہ دہرا کر، عمران خوفزدہ آواز میں بولا۔ ہشت! درجنوں آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو حال میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان ہے کہ اسے
اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ اس کا مضحکہ اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں بیٹھ نہیں سکا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات بھر وہ سکون سے سویا، اور جب دوسری صبح جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دھبے پائے۔ خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا۔ اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی ہی نظر میں وہ برس کا کوئی بہت پرانا مریض معلوم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہے؟ عمران بولا۔ یقیناً۔ کیا ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے؟ ڈاکٹروں کو اسے برس تسلیم کرنے میں تامل ہے۔ جمیل کا خون ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور اسی کی بنا پر ڈاکٹر کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ خون کے متعلق رپورٹ کیا ہے؟ خون میں بالکل نئی قسم کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ کم از کم اس وقت تک کہ دریافت شدہ جراثیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ اچھا، رپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی۔ ضرور مل جائے گی، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ اس مرض کا سراغ تو ڈاکٹر ہی پا سکیں گے۔ حالات کچھ اس قسم کے ہیں، فیاض سر ہلا کر بولا۔ اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا تھا جبکہ پورا حال بھرا ہوا تھا؟ یہ دلیل بے تکی ہے۔ پوری بات بھی تو سنو۔ اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن ایک بہت اونچے خاندان میں ہو جاتی۔ اچھا، اب تم خود سوچو۔ سوچ رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیسا زخم؟ دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا، جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو، اور اب تو شاید خود جمیل بھی یہ نہ بتا سکے کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی۔ عمران کنکھیوں سے ایک جانب دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران نے پوچھا، اچھا سپر فیاض، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم اس سلسلے میں جمین کے خاندان والوں کی مدد کرو۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی۔ تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوگی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں شادی کے بغیر ہی مر جاؤں؟ میں نہیں سمجھا۔ تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے؟ الو کہیں کے۔ ہاں عمران، کام کی بات کرو۔ فیاض صاحب، پتہ۔ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے؟ اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقیناً انہی کی ہوگی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے کا داماد بن جاؤں۔ تم پھر بہکنے لگے۔ فیاض ڈیئر، پتہ۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں کا ایک سربراوردہ خاندان ہے، نواب جاوید مرزا کا خاندان۔ پروین جاوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے، اور جاوید مرزا بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ آہا، عمران اپنی رانے پیٹتا ہوا بولا، تب تو اپنی چاندی ہے۔ بکواس بند نہیں کرو گے؟ اچھا خیر ہٹاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا،
ورنہ جاوید مرزا کے یہاں رشتہ کی تجویز کیوں کر ہوتی؟ اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک مملوکہ زمین میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے؟ 100%۔ خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتاً اس کے دست نگر ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو۔ 3 چچا، 2 ماموں، چچا زاد بھائی بھی کئی عدد، اور چچا زاد بہنیں کئی عدد۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی 3 لڑکیاں ہیں۔ جمیل کے کاروبار کی تفصیل کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ ویسے یہاں اس کے 2 بڑے کارخانے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈالے جاتے ہیں، دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ بھی کافی مالدار ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفت و شنید کی تھی؟ نہیں، اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے، نہ وہ گھر سے باہر ہی نکلتا ہے۔ تو کیا میں اسے دیکھ نہ سکوں گا؟ کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو۔ ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکمہ سراغ رسانی سے رجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی؟ اس کے چچا سجاد کو، وہ میرا پرانا شناسہ ہے۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں، لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ بوریت نہ پھیلانا، تمہیں اپنی عزت کا بھی پاس نہیں ہوتا۔ تم میری فکر نہ کیا کرو، میری عزت ذرا واٹر پروف قسم کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الو سمجھیں، حالانکہ تم سے بڑا الو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لاؤ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، میں بھی اب باقاعدہ طور پر سگریٹ شروع کر دوں گا۔ کل ہی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو، اگر انہی کے سگریٹ پیو تو کیا حرج ہے۔ اچھا اب بکواس بند کرو، فیاض اس کی طرف سگریٹ کیس بڑھاتا ہوا بولا، اور عمران نے سگریٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ دونوں کرسیوں سے اٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے کہا، تمہارے پاس کافی سگریٹ ہیں، اب میں آج ہی سے تو سگریٹ خریدنے سے رہا۔ فیاض ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر اسی اندازے کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور رہے ہوں گے۔ فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا، اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا۔ عمران نے بقیہ رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی، کیونکہ وہ صورت ہی سے پرلے سرے کا بیوقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی، اور پھر باہر نکل کر ایک ایک سے امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا۔ ہر ایک نے اس نام سے لا علمی ظاہر کی۔ آخر سجاد سے آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجاد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی امجاد صاحب نہیں ہے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا، اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر شاید میں غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجاد صاحب میرے پرانے شناسہ ہیں، اور ان کے بھتیجے۔ امجاد نہیں، سجاد، سجاد نے کہا۔ میں ہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، امجاد۔
اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا۔ آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا، وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوش آمدیں کرتے کرتے تھک گئے۔ مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجئے۔ آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ، مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی لیکن اندر کوئی صرف کھانس کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو، باہر آؤ۔ دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے، ہمارے دشمنوں کی گردنیں نالی پر رگڑ دی جائیں گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ہم تو چاہتے ہیں، فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے سے میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پہ در پہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ارے خدایا! سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا، پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے۔ اس نے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ارے خدا کی قسم! عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، سجاد عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحہ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اس بےہودگی کا کیا مطلب تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے افراد بھی اب وہاں پہنچ چکے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیے، سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود ہے۔ عمران نے سگریٹ کیس اسے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا، عمران پھر بولا، مجھے بہت افسوس ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پر لعنت بھیجتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فیاض ابھی تک بچپنے ہی کی حدود میں ہے۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ فیاض کو ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل دیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا۔
ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شہدہ؟ میرا کوئی شہدہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت۔ کیا آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ فیاض اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھونسے برساتا رہا، پھر کھڑا ہو کر جوتوں سے روندنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا، فیاض کی ویسی کی ایسی، ایسی کی ایسی، لا حول ولا قوت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے، اس نے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغر ثانی میں ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کے ضد ہوتے ہیں۔ عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا تھا جیسے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کر دے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سیدہ سے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ اچھا، میں ہی روکتی ہوں۔ سیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دستک دی لیکن جواب نہ دار۔ آخر تیسری دستک کے بعد اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔